अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं वजीस्तानी। एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन में ठन गई है। हमें -1 फॉर्मूला कबूल नहीं है। कौमी असेंबली में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करारदाद कबूल नहीं करेंगे। एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन और अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम है। मुत्तहिदा और कायदे तहरीक एक ही है। ये बयान एमक्यूएम के लंदन रहनुमा वासिफ जलील ने सोशल मीडिया पर दिया है। एमक्यूएम लंदन के एक और रहनुमा कासिम अली रजा ने भी इसी बयान की मुकम्मल हिमायत की है और मुस्तफा अजीजाबादी ने भी इस टाइम में इसी तरह का बयान दिया। दूसरी जानिब फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम पाकिस्तान अल्ताफ हुसैन की 22 अगस्त की मुतनाज़ा तकरीर के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद लाने की तैयारी में मसरूफ है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों से मुशावरत भी की जा रही है। एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़ तकरीर का जिन अभी तक बोतल में बंद नहीं किया जा सका है। एक जानिब अल्ताफ हुसैन के खिलाफ वफाकी हुकूमत गद्दारी का मुकदमा कायम करने पर गौर कर रही है, तो दूसरी जानिब उनकी पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम के लिए बरतानवी हुकूमत से भी राब्ता किया जा रहा है। अब लगता है कि लंदन और कराची के माबैन नई रस्साकशी शुरू होने जा रही है। सवाल यह है कि यह मामला कहां जा रहा है। माइनत अल्ताफ कबूल नहीं तो मुस्तकबिल क्या होगा? एमक्यूएम का वोटर कितना कंफ्यूज है? क्या एमक्यूएम मजीद तकसीम होने जा रही है या ये सब कुछ किसी स्क्रिप्ट का नतीजा है? बहुत सारे अहम सवालात हैं जिस पर आज हम अपने एक्सपर्ट से राय लेंगे। सबसे पहला सवाल आज रिपोर्ट कार्ड में है कि माइनस अल्ताफ कबूल नहीं, लंदन सेक्रेटेरिएट का रद्द अमल, फारूक सत्तार क्या करेंगे? उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास साहब, सीनियर सहाफी हैं। सलीम साफी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, बाबर सत्तार साहब, इम्तियाज आलम साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम इम्तियाज आलम साहब आपकी जानिब आते हैं। माइनस अल्ताफ कबूल नहीं, लंदन सेक्रेटेरिएट ने वाज़ा इशारा दे दिया। फारूक सत्तार और उनकी जमात के पास क्या ऑप्शन है? देखिए, लंदन सेक्रेटेरिएट जो है अल्ताफ भाई के बगैर यतीम हो जाएगा। अगर अल्ताफ भाई वहाँ नहीं हैं या उनका असर रसूख नहीं है और वो पार्टी से एमक्यूएम से उनका कोई मौसर रिश्ता नहीं है तो फिर लंदन सेक्रेटेरिएट का काम क्या रह जाता है? क्या वो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उर्दू स्पीकिंग्स के साथ जो राब्ता रखते हैं सिर्फ उस हद तक महदूद हो जाएंगे? ये उनके सामने बड़ा सवाल है। उनकी जो चौधराहट है या उनकी जो फनकारी है वो चलती इसलिए है कि पाकिस्तान में एमक्यूएम मौजूद है। यहाँ की एमक्यूएम की मारूजी मुश्किल ये है कि वो एक कानून और आइन के दायरे में और एक जमहूरी जमात के तौर पे वो चल सकते हैं और उन्हें चलना भी चाहिए। और इस ट्रांजिशन में एक मुश्किल पेश आ रही है कि कैसे बैलेंस किया जाए, इस बात का तवाज़ुन कैसे कायम किया जाए। क्योंकि एमक्यूएम ये बात दुरुस्त है कि खालिक जो हैं एमक्यूएम के वो अल्ताफ हैं और ये कि जो महाजर कौम का तस्वर है वो भी अल्ताफ भाई का है। ये दो कौमी नज़रिया सानी है जो वहाँ से आया, उनकी जानिब से आया। तो लिहाजा एमक्यूएम में फिर अपील बराह रास्त अल्ताफ भाई की है जो एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी है या जो महाजर अवाम हैं कराची के काफ़ी सारे, उनमें बराह रास्त अपील रखते हैं। तो अब तक ये सिलसिला चला है कि उन्होंने को बहुत ज़्यादा स्वाय बयान से अलहदगी के और कुछ ये अब हुआ है आज कल में कि तस्वीर के झंडे से नाम हट रहा है, तस्वीर निकल रही है और इसी तरह पार्टी का नया दस्तूर बनाया जा रहा है जिससे इलेक्शन कमीशन में दाखिल किया जाएगा। तो एमक्यूएम की कानूनी ज़रूरत, जो कानूनी विंग है उसकी ज़रूरत है वो इकदाम करे। मुमकिन है वो करारदाद भी लाए, लेकिन अब करारदाद में अगर वो अच्छी से जोड़ेंगे या क्या करेंगे इम्तियाज साहब? मेरा ख्याल है फारूक सत्तार साहब के लिए अब मसला आ गया कि उन्हें अब लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी अगर वो चाहते हैं कि एमक्यूएम कानूनी पार्लिमानी जमहूरी एमक्यूएम बने। तो उन्हें जिस रास्ते में चल रहे हैं उनके साथियों को बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे और वो जो कता ताल्लुकी का ऐलान अपने रास्ते पर डट कर चलना पड़ेगा। आपका ऑप्शन ये लिखवा रहे हैं इम्तियाज साहब हम? हाँ, उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, वरना ये है कि उनका ये जो इस अरसे में जो उन्होंने ये लाइन ली मॉडरेशन की, ये फिर नाकाम हो जाएगी, पिट जाएगी। ठीक है, बाबर सत्तार साहब आपकी जानिब आएंगे। माइनस अल्ताफ कबूल नहीं, लंदन सेक्रेटेरिएट का रद्द अमल आ गया। फारूक सत्तार के पास क्या ऑप्शन है आपकी नजर में? फारूक सत्तार मेरा ख्याल है वही करेंगे जो वो अभी कर रहे हैं। एक टाइट रोप वॉक करने की जरूरत पड़ी फारूक सत्तार को। उन्हें पाकिस्तान में इतना तर्क ताल्लुक अल्ताफ हुसैन से करना है, इतना डिस्टेंस क्रिएट करना है कि जिस जमात को वो हेड करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं वो एक्सेप्टेबल हो जाए रियासत को और रियासती इदारों को।
اور اتنا ڈسکنیکٹ نہیں کریٹ کرنا کہ جو لوگ ایم کیو ایم میں شامل ہوئے، الطاف حسین نے وہ بانی ہیں اس جماعت کے، اور انہیں برا سمجھیں یا نہ سمجھیں، ان سے آگے کی طرف اب رستہ وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں برا بھلا کہہ کے نہیں، ان سے اس طرح سے نہیں جس طرح سے پی ایس پی بنی کہ آپ الطاف حسین کو برا بھلا کہیں اور پھر آپ کہیں کہ اب ہم یہ جماعت لے کے چلیں گے. سو یہ بڑا ٹائٹ روپ واکنگ سکلز اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں، کیونکہ دونوں سائیڈز کے جو ہاکس ہوں گے وہ ان کے لیے یہ پوزیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. کچھ دن پہلے آپ نے اسی پروگرام میں ہم نے سوال کے اوپر بات کی کہ لندن سیکریٹریٹ جواب کیوں نہیں دے رہا ابھی تک، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا تبصرہ یہ تھا کہ یہ ایک ملی بھگت ہے جو فاروق ستار کر رہے ہیں، یہ کراچی اور لندن کے درمیان ایک سکرپٹڈ چیز ہے، یہ ایک طرح سے چل رہے ہیں، اس وجہ سے لندن خاموش ہے. آج یہ جب لندن کی طرف سے بیان آیا، ظاہر ہے ایک ٹگ آف وار ہے پارٹی کے اندر. اگر الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر کے آپ آگے چلیں گے تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تو تقریباً برابری والی لیڈرشپ ہے. واسع جلیل بھی غالباً اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا لیڈر سمجھتے ہیں جتنا فاروق ستار سمجھتے ہیں، اور اس طرح کے 5 7 10 لیڈرز ہیں جن کی اوورال ہائٹ یا ویٹ اتنا ہی تھا غالباً پارٹی میں. تو یہ ٹگ آف وار بھی ہے. الطاف حسین ابھی تک فارغ بھی نہیں ہوئے، نہ وہ فارغ ہونا چاہتے ہیں. جس مینٹل سٹیٹ میں انہوں نے وہ بیان دیا، وہ مینٹل سٹیٹ ایسی تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چلیں اب میں ریٹائرمنٹ اختیار کرتا ہوں اور آپ پارٹی کو چلائیے آگے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہونا ہے. میرا خیال ہے بال اب مہاجر ووٹر کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فاروق ستار کو بیچ کا راستہ ہی لینا ہوگا. جی، فاروق ستار کو وہی کرنا جو پوزیشن انہوں نے لی ہے، اسی پوزیشن کو پش کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، مطلب صاحب آپ کی جانب آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ فاروق ستار صاحب کے پاس کیا آپشنز بچ گئے ہیں آج کے بیانات کے بعد ایم کیو ایم لندن کے؟ دیکھیے، یہ اس وقت ٹسل ہے جی اے الطاف اور جی اے متحدہ میں بن گئی ہے، اور جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کے پاس آپشن نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو لندن سے الگ رکھیں. اس لیے کہ اگر وہ لندن سے الگ نہیں رکھتے تو پھر وہ ایم کیو ایم کو پابندی کی طرف لے جائیں گے. پھر ان کے لیے اور ان کے پارلیمنٹیرین اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے لیے مشکلات میں بہت اضافہ ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو لندن سے جوڑ لیتے ہیں. تو پھر آبویسلی وہ اس چیز سے جوڑ رہے ہیں اپنے کو جو الطاف حسین کی 22 اگست کی تقریر بھی پھر انہیں اون کرنی پڑے گی، جو انہوں نے امریکہ یا ساؤتھ افریقہ میں تقاریر کی اس کو بھی اون کرنا پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے اس وقت ڈاکٹر فاروق ستار. اور میرا خیال ہے نظر یہ آتا ہے کہ جو میجورٹی ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ ڈاکٹر فاروق ستار کے ویو سے ایگری کرتی ہے، کیونکہ آپ حکومت کے مخالف ہو سکتے ہیں، آپ فوج کی پالیسیز کے خلاف ہو سکتے ہیں جو سندھ میں اربن سندھ میں ہے، لیکن آپ پاکستان مخالف جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لندن نظر یہ آتا ہے کہ لندن نے فائنلی اتنے دنوں کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لڑائی لڑیں گے. اب اس لڑائی لڑنے میں جو ہے وہ متحدہ پاکستان جو ہے وہ کس حد تک ان کے لوگ کس حد تک ساتھ آ سکتے ہیں، کس حد تک سیکٹر اور یونٹس ان کے ساتھ جاتے ہیں. یہ آسان نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ 92 نہیں ہے اور یہ 94 بھی نہیں ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کی پیشکش کا جواب کو قبول کرنا چاہیے اس پیشکش کو. مطلب لندن تو اس وقت ایکسٹریم پوزیشن لیے ہوئے ہے نا، لندن تو اس وقت ایکسٹریم پوزیشن ہے. وہ ایم کیو ایم پاکستان کی مشکلات نہیں سمجھ رہے، وہ جو ان پہ دباؤ ہے، پریشر ہے، اس کو نہیں ریئلائز کر رہے. وہ جو دباؤ ہے، یہ قرارداد ایسے ہی نہیں آ رہی، یہ نام ایم کیو ایم سے الطاف حسین کا ایسے ہی نہیں نکالا جا رہا. وہ ایک دباؤ ہے، ایک پریشر ہے، اور وہ مشکلات اس سے بہت زیادہ ہیں. کیونکہ پہلے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئر سٹینڈ لینا پڑے گا یا اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر جو ہے وہ قرارداد پیش کرنی ہوگی، لڑائی لڑنی ہوگی؟ دیکھیے، آج تو ایک بہت واضح پالیسی لکیر کھینچنی پڑے گی ڈاکٹر فاروق ستار کو، اس لیے کہ ایم کیو ایم لندن نے یہ کہہ دیا کہ جی یہ قابل قبول نہیں ہے، -1 بھی قابل قبول نہیں ہے، قرارداد بھی قابل قبول نہیں ہے. اب اگر ان دونوں کاموں کو ایم کیو ایم ایکسیپٹ کرتی ہے پاکستان میں، تو پھر ایم کیو ایم کے مخالفین کا وہ جو تنقید ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے گی کہ یہ سب ملی بھگت ہے. تو آج ایم کیو ایم پاکستان کو ایک واضح لکیر کھینچنی پڑے گی، اور اگر وہ واضح لکیر کھینچتے ہیں تو پھر لندن کی طرف سے ممکنہ رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان تحلیل کر دی جائے، لیکن اس کو ایم کیو ایم پاکستان قبول نہیں کرے گی. یہ سچویشن نظر آ رہی ہے. اس لیے ان کے پاس آپشن نہیں ہے فاروق ستار کے پاس، سوائے اس کے کہ وہ اسی پوزیشن پہ کھڑے رہیں جس طرح بابر ستار صاحب نے کہا ہے کہ جس پوزیشن پہ وہ 23 اگست کو کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. امتیاز عالم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کلیئر سٹینڈ لینا ہوگا، واضح پالیسی اختیار کرنی ہوگی. مظہر عباس صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، جبکہ بابر ستار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جس پوزیشن پر ابھی ہیں اسی پر چلتے رہیں گے. اس متعلق
ہم مزید سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اپنے ایکسپرٹ سے بات کریں گے، ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ایم کیو ایم لندن سیکریٹریٹ کی جانب سے آنے والے بیانات نے ہلچل مچا دی ہے۔ اس کے بعد فاروق ستار کے پاس متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اپنے ایکسپرٹ سے ہم اسی بارے میں رائے لے رہے ہیں، لیکن بریک پر جانے سے پہلے امتیاز عالم صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پلیز کنٹینیو کیجئے گا۔ دیکھیے ایم کیو ایم کی ایک بڑی ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے، یہ کی ہے الطاف بھائی نے، اور وہ یہ کہ پاکستان کی ایم کیو ایم ایک کام کرے، باہر کی ایم کیو ایم دوسرا کام کرے، اس کے اندر بیلنسنگ کے مسائل ہیں۔ تو یہ لہذا یہ مخمصہ جو آپ کو نظر آتا ہے ڈاکٹر فاروق صاحب کا، وہ چلتا رہے گا کہ کہاں تک جانا ہے، کہاں تک قائد سے علیحدگی اختیار کرنی ہے، کہاں تک وہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارینجمنٹ جو ہے اس سے ابھی بنانے میں کوئی ٹائم لگے گا، اور اس طرح کے دھچکے لگتے رہیں گے، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف جا کے کھڑے ہو جائیں ڈاکٹر فاروق ستار، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، آپ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ جو صورتحال آج لندن سیکریٹریٹ کی جانب سے آنے والے بیانات کے بعد جنم لے رہی ہے، فاروق ستار کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ سوال نہیں ہے کہ الطاف حسین مائنس فارمولہ ہے، دراصل کافی جو پرتشدد سارٹ آف سیاست ہے جو ایم کیو ایم الطاف حسین کے تحت کر رہی ہے، اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ اور کیا فاروق ستار صاحب اتنے تکڑے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے جو سسٹم یہاں بنایا ہوا ہے، انہوں نے کلر سکواڈ رکھے ہوئے ہیں اور وہ ڈائریکٹلی الطاف حسین کے نیچے کام کرتے ہیں، ان کو آرڈر ملتا ہے، اور یہاں سے چاہے آپ کا لیڈر ہو، چاہے وہ قومی اسمبلی کا یا کوئی مطلب ہے کہ یہاں تک کہ اس پارٹی کے جو صدر تھے ان کو بھی وہ قتل کر چکے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر عمران فاروق کا بھی ان کے اوپر ہی الزام ہے۔ اسی طریقے سے میرے خیال میں ڈاکٹر فاروق ستار ایک مائلڈ طبیعت کے آدمی ہے، آئی ڈونٹ نو کہ وہ وithstand کر سکتے ہیں یہ سارے پریشرز جو وہاں سے وہ اپلائی کریں گے، یا یہ تمام کو لا تعلق کرا کر تب جو ہے وہ ایم کیو ایم صحیح جو سیاسی پارٹی جس کو کہتے ہیں، انیشلی تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ایک ایتھنک پارٹیز کیوں بنائی گئی ہے۔ مہاجر کے نام کے اوپر نام انہوں نے چینج کیا، لیکن ایکچولی آپ کو معلوم ہے کہ مہاجر کا ہی نام پہ یہ چلتا ہے، اور یہ لوگ مہاجر ہے نہیں۔ مہاجر تو اس طریقے سے دیکھیں تو نواز شریف بھی مہاجر ہے، لیکن وہ کبھی اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے۔ بحث دوسری جانب نکل جائے گی، لیکن پورا بنایا ہوا ہے۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا، فاروق ستار ٹیک اوور کر رہا ہے فاروق ستار۔ جی فاروق ستار کے پاس کیا آپشن ہے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں؟ جی فاروق ستار کے پاس آپشن ہے کہ انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے، آئی تھنک کہ وہ اس کو پوری طرح فالو کر لے، اور اس کو خود زیادہ اندازہ ہوگا کہ شہر کے اندر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس ویپنز ہیں اور وہاں سے ان کو ملتے ہیں، اور کون سے وہ لوگ ہیں جو ان کے اس قسم کے آرڈر، اس کے اندر بدتخوری بھی شامل ہے، اس کے اندر وہ کئی جگہ پہ کڈنیپنگ بھی ہے، کئی جگہ ٹارچر وغیرہ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے، اور میرے خیال میں ان کو وہ کنٹرول کریں، یہ جو وائلنٹ ایلیمنٹ ہے ان کو وہ کنٹرول کریں، اور ان میں یہ ایبلٹی ہے کہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں کراچی کے اندر، تو میرے خیال میں پھر یہ آنکھیں دکھا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹینڈ لینا ہوگا، واضح طور پر آگے بڑھنا ہوگا، یہ آپ کا آپشن ہے؟ جی ہاں بالکل، ان کو بڑھنا ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو آنکھیں دکھانی ہوگی، آنکھیں دکھانی ہوگی۔ ہمیں کہا محمود شاہ صاحب نے، اب ہم چلیں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کی صورتحال جو تبدیل ہوئی ہے اس کے بعد کیا آپشنز رہ گئے ہیں فاروق ستار کے پاس؟ کھلے طور پر بغاوت کا اعلان کرنا ہوگا، لا تعلقی کا اعلان کرنا ہوگا، لڑائی کرنی ہوگی؟ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ فاروق ستار صاحب نے جو لائن اختیار کی ہوئی ہے، میرا خیال میں وہ جو ہے جو حالات ہیں، وہ کہتے ہیں انڈر دی سرکمسٹانسز، یہی وہ لے کے چل رہے ہیں۔ اب پہلے یہ تعین کرنا ہے کہ آیا یہ جو لائن ہے یہ انڈیپینڈنٹ آف لندن سیکریٹریٹ ہے یا ان کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فاروق ستار صاحب اس وقت جو ہے، بلکہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے اور بلکہ ایم کیو ایم لندن کو بھی شامل کریں
تو پہلی دفعہ ان کو شطرنج کا کھیل کھیلنا پڑ رہا ہے۔ اس سے پہلے ان کی ساری جو پولیٹکس تھی، جو سیاست جو تھی، وہ طاقت اور سیاست کا ایک امتزاج تھا، وہ ایم کیو ایم تھی۔ اب ان کو بڑا ہی پوری اپنی ذہنی استعداد اور پوری جو کسی کو کہنا ہے کہ ایک نئی کیپیسٹی پیدا کرنے کے حالات میں کیسے لے کے چلنا ہے۔ دیکھیں آپ یہ مت بھولیں کہ جو ایم کیو ایم کا جو سپورٹر ووٹر ہے وہ جتنا رہ گیا زیادہ کم ہے، وہ بہرحال وہ الطاف حسین کے ساتھ ان لائنڈ ہے، ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ان کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فاروق ستار صاحب کو ایسی لائن اختیار کریں جس سے الطاف صاحب جو ہے وہ ان کے اوپر حرف آئے، اور وہ سیاست بھی الطاف صاحب بھی کانسٹیچوئنسی بھی کر رہے ہو، تو ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کے مخمصے میں پوری ایم کیو ایم کی سیاست پھنسی ہوئی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد پر الطاف حسین سے فاروق ستار ڈسٹنٹ ہوئے ہیں، ابھی میں ہو سکتا ہے، میرا خیال ابھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو سیکیورٹی ایجنسی ہے ان کو بھی کنونس کر لیا ہو کہ بھئی میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ میں تھوڑا سا لندن سیکریٹریٹ کو بھی اپیز کروں گا اور اس کے بعد اسی کے چلوں گا، اور اس میں الطاف صاحب کے خلاف قرارداد بھی لے کے آئیں گے۔ لندن سیکریٹریٹ کو کہا ہوگا کہ جو ہمارے حالات ہیں، جس طریقے سے الطاف صاحب کی تقریر نے جس نہج پہ جہاں ہمیں جا کے کھڑا کیا ہے، اس کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں کہ مجھے یہی راستہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن آپ کو ملی بھگت کی بو آ رہی ہے، نیازی صاحب آپشن کیا ہے؟ بابر صاحب نے کہا نا ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہے مقصد جس کو کہنا ہے وہ یہ کام بھی کریں گے، یعنی کہ ایم کیو ایم لندن کے سے لا تعلقی بھی ظاہر کریں گے، اور جس کو کہنا چاہیے کہ وہ الطاف صاحب کے بارے میں جو آپ کے خیال میں وہ واضح پالیسی نہیں لیں گے، بیچ کے راستے پر ہی چلیں گے؟ بیچ کے راستے میں کریں گے اس میں ہے نہیں۔ اور دوسری بات یہ مت بھولیں کہ الطاف صاحب جو لندن سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر اسی دوران منی لانڈرنگ کے ایلیگیشن بھی ہیں، اور لندن کے اندر لندن کی زمین پہ ایک مرڈر کا ایلیگیشن بھی ہے، اور یہ مت بھولیں کہ وہاں پہ خاص نظام کے تحت بیٹھے ہیں پچھلے 24-25 سال سے۔ تو چنانچہ یہ جو الطاف صاحب نے کہا ہے، یہ حالات جس جگہ پہ ہیں انہوں نے اپنا کام کیا ہے، ٹھیک ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب، وقت ہمارے پاس کم ہے، ہمیں امتیاز عالم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کلیئر سٹانس لینا ہوگا، واضح پالیسی اختیار کرنی ہوگی، مظہر عباس صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، محمود شاہ صاحب کا بھی یہ کہنا ہے، بابر ستار کہتے ہیں کہ بڑی ٹائٹ روپ ہے جس پر چلنا ہے، بیچ کا راستہ ہی نکالنا ہوگا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی اسی آپشن سے اتفاق کرتے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، اس بریک کے بعد ایک اور اہم مسئلے متعلق اپنے ایکسپرٹ سے اوپینین لیں گے۔ بریک کے بعد رپورٹ کارڈ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مودی ہو، را ہو یا کوئی اور، ہم دشمن کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ کرپشن اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو ہر قیمت اور ہر سطح پر توڑیں گے۔ ان خیالات کا اظہار آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے سیمینار سے خطاب کے دوران کہی ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ دنیا چاہے کچھ بھی سمجھے لیکن ہم اسے اپنی بقا کی جنگ سمجھ کر لڑ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے طوفان پر جس طرح قابو پایا دنیا میں کوئی اور ایسا نہیں کر سکا۔ ملک کی سرحدیں بالکل محفوظ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی کے لیے آخری حد سے بھی آگے جائیں گے۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاک فوج آپ کی فوج ہے، پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ سیمینار سے خطاب کے دوران آرمی چیف کا کہنا تھا کہ چینی قیادت بھی گلگت بلتستان کو اورمچی کی طرح ترقی دینا چاہتی ہے اور پاک فوج پوری قوم کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہے۔ آرمی چیف کے ان خیالات کی روشنی میں ہم جو سوال اپنے پینلسٹ سے کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کا فرم بیان، سخت بیان، صورتحال کس سمت جا رہی ہے۔ ایکسپرٹس موجود ہوں گے، امتیاز عالم، بابر ستار صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، مظہر عباس صاحب، محمود شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ محمود شاہ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کی جانب آتے ہیں۔ آرمی چیف کی جانب سے فرم لہجے میں پیغام دیا گیا ہے پڑوسی ملک کو بھی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کس سمجھ جا رہی ہے؟ میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اپروپریٹ ٹائم تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے ایک مضبوط بیان آئے، یا ویسے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریجن میں بہت چینجز آ رہی ہیں، جو انڈیا اور امریکہ کے درمیان لاجسٹک جو معاہدہ ہے وہ سائن ہو چکا ہے، اور اس لیے لوگوں کے دلوں میں خطرات بڑھنے لگے ہیں۔
جو انڈیا گیم کھیل رہا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہماری جو مغربی سرحدیں ہیں وہاں سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور میرے خیال میں امریکہ بھی ان کے ساتھ اس میں شامل ہے، اور امریکہ کا بیسک مقصد ہمارا نیوکلیر جو پاور ہے، نیوکلیر ویپنز ہے، وہ ان کے ٹارگٹ ہے۔ اور دوسرا جو نیچرلی ان کا میجر امریکہ کا ایشو ہے وہ یہ ہے چین کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ اوور پلے کر چکا اپنا کارڈ۔ چین جو ہے ایک امن پسند ملک ہے، وہ پیسیو ہے، ڈیفینسو ہے، ابھی تک وہ افینسو پہ آیا نہیں، انہوں نے ایسا کوئی کام کیا نہیں جس کی وجہ سے امریکہ کو اتنا سخت قسم کا جو ارینجمنٹ ان کو کرنی پڑی، جس میں انڈیا میں بھی میرے خیال میں لوگ سوال کریں گے۔ ہم نے تو ان کو 1.5 سے ایئر بیسز دیے تھے اور اس کا ابھی تک بھگت رہے ہیں، انہوں نے تو اپنے سارے بیسز اور بحری جو بیسز ہے وہ ان کے کر دیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری سچویشن میں آرمی چیف کی طرف سے کلیئر کٹ کہ جو مودی صاحب اور جو گیم کھیل رہے ہیں، جو آپ نے دیکھا وہ کلبھوشن یادیو جو ہے جدھر انہوں نے پلیس کیا تھا ایران میں، پاکستان میں وہ کام کر رہا تھا، وہ اریسٹ ہو چکا ہے، ان سے بھی انٹروگیشن ملی ہے۔ باقی بھی میرے خیال میں انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کو بریف کرتی ہوگی، تو جو گیم ہے اس کی سمجھ ہے، اور میرے خیال میں ہماری کیپیسٹی میں کہ ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب آپ کو کس طرف اس بیان کی روشنی میں کیا نظر آ رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ اس طرف کہ ہمارے میں یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ انڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے، چاہے ان کو امریکہ کی شے بھی شامل ہو، انشاءاللہ وہ پاکستان کو، یعنی آپ کا یہ کہنا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے یہ بیان خطے کی صورتحال کے پیش نظر، اور ہم پوری اویئر ہیں کہ جو تھریٹس ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کی تھریٹ کو، جو انڈیا امریکہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس پس منظر میں یہ بیان وقت کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ مسلسل، ایک تو افغانستان میں وہ ہمارے خلاف حکومت کو بھی کر رہا ہے، وہاں سے بیانات بھی آ رہے ہیں، بلوچستان میں پرٹیکولرلی جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، مختلف لوگ ہیں جو باہر ہے، امریکہ میں ہے یا برطانیہ میں ہے یا سوئٹزرلینڈ میں ہے، وہ بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں اپنی آزادی کی تقریر میں بلوچستان کا ذکر کر دینا خود ایک ایڈمیشن تھی کہ ہم ہی یہ سارا کچھ بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر جو، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کو یہ پیغام دیے جانے کی ضرورت تھی، جو کہ آج آرمی چیف نے اپنے فرم لہجے میں یہ جواب دیا ہے، یہ آپشن لیں گے آپ؟ جی بالکل ضروری تھی، اور میرے خیال میں اس قسم کا بیان بابر ستار صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، وہ چاروں طرف ہمارے خلاف۔ ٹھیک ہے بابر ستار صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آرمی چیف نے سخت بیان دیا ہے، فرم لہجے میں یہ بیان دیا ہے، صورتحال کس سمجھ جا رہی ہے؟ وجی میرا خیال ہے صورتحال بہتری کی طرف نہیں جائے گی، ابھی جو حالات خراب ہیں یہ اسی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ جو انڈیپینڈنس ڈے کی سپیچ تھی انڈین پرائم منسٹر کی، اس کے بعد اور اس کے اندر بلوچستان کا ذکر کرنا، پھر گلگت بلتستان کا ذکر کرنا، کشمیر کی بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ جو ہم دیکھتے آئے ہیں انڈیا پاکستان کے حالات، اس کے اندر یہ بڑی روٹین سی بات ہے کہ وہاں سے سخت بیان آئے گا تو آپ بھی سخت بیان دیں گے، وہ ہمارے اگر ڈپلومیٹس کو بلائیں گے ہم ان کے ڈپلومیٹس کو بلائیں گے، وہ ہمارے پہ الزام لگائیں گے ہم ان کے اوپر الزام لگائیں گے، تو یہ چیز کانسٹنٹلی چلتی رہتی ہے پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ میں۔ ایک جب مودی حکومت آئی اس کے بعد کچھ دیر یہ امید بندھی، کچھ جب مودی یہاں پہ بھی آئے پاکستان تو یہ امید بندھی تھی کہ شاید دونوں ملکوں کی لیڈرشپ یہ دیکھے کہ یہ جو ہمارا کانفلکٹ ہے اس کا کتنا بوجھ پڑا ہمارے لوگوں کے اوپر، اور شاید بات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں، لیکن وہ بڑی جلدی انڈین گورنمنٹ کے مختلف ریاکشن سے، رسپانسز سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ نہیں ہو سکے گی۔ سو آج کل
دونوں ملکوں میں جو ہمارے ہاکس ہیں ان کا ایک طرح سے ان کا وزن بھاری ہے، اور یہ رہے گا انفارچونیٹلی ابھی کچھ عرصہ نظر یہ آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے کریٹیکل بات یہ ہے کہ ہم انڈیا اور امریکہ کو ایک ہی ٹوکری میں نہ ڈالیں، ایک ہی کارنر میں نہ کھڑا کریں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہے، اور امریکہ کا وزن بھی دنیا میں بڑا مختلف ہے۔ ایک ان کا اسٹریٹجک الائنس اگر ہو رہا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا پروز اینڈ کونس ہیں پاکستان کے لیے، اور ہم اسے سامنے رکھتے ہوئے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کر ٹینشن سکتے ہیں، بڑھے گی، لیکن صورتحال انہیں ایک ٹینشن کی ساتھ جانب نہیں جا رہی کھڑا ہے؟ کرنا چاہیے۔ جی ٹینشن تو ہے، اور یہ اسی کا اندیہ ہے۔ جب ظاہر ہے انڈین پرائم منسٹر نے بیان دیا تو ہماری طرف سے بھی سخت بیان آئیں گے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بلوچستان میں جا کے بیان دیے، آرمی چیف اب گلگت بلتستان سے دے رہے ہیں۔ ٹینشن سے زیادہ بات چیزیں ہوتی ہیں انٹر اسٹیٹ ریلیشن سے، نہیں اس سے زیادہ کیا ٹینشن بنے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ٹینشن رہے گی ابھی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب ہم آئیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب۔ مظہر عباس صاحب آپ کی جانب آتے ہیں اور بتائیے گا کہ یہ جو آرمی چیف کی جانب سے بیان آیا ہے، صورتحال کس سمجھ جا رہی ہے؟ دیکھیں مجھے اس بیان میں غصہ زیادہ نظر آتا ہے، اور غصہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان نے اتنی سیکریفائس کی ہے، 70,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آرمی نے نارتھ وزیرستان اور دیگر جگہوں پہ آپریشن کر کے سارے نیٹ ورکس، میجر نیٹ ورکس کو بریک کیا ہے، آئی ایس کا راستہ روکا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس طریقے سے پاکستان کی ان قربانیوں کو ایکنالج نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بجائے امریکہ جو ہے وہ بھارت کی طرف دیکھ رہا ہے، افغانستان کی طرف دیکھ رہا ہے، بھارت افغانستان اور امریکہ کا اتحاد بن رہا ہے، امریکہ اور بھارت جو ہے ہندوستان میں بھارت اڈے دینے کو تیار ہوا ہے۔ تو یہ ایک ریاکشن ہے، ایک غصہ ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی سرزمین پہ وہ کیا، اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ ارریسپیکٹو کہ کوئی بھی کچھ کہتا رہے، ہم اپنی پاکستان کی سرزمین کو محفوظ بنائیں گے۔ لیکن اس میں وہ ایک دھماکہ خیز سچویشن نظر آتی ہے۔ ایک طرف پرائم منسٹر جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ آج ہی پرائم منسٹر بلوچستان میں بول رہے ہیں، وہ بھی لہجہ وہی ہے۔ آرمی چیف جو ہے وہ گلگت بلتستان میں بول رہے ہیں، لہجہ وہی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ناراضگی کا اظہار ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو پاکستان کو ڈو مور کا وہ کرتے ہیں اور ایکنالج نہیں کرتے جب اتنی قربانی دیتی ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے یہ ایک رد عمل ہے، اور یہ رد عمل کا ٹارگٹ صرف بھارت نہیں ہے بلکہ امریکہ بھی ہے۔ اچھا، جو سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف، خاص طور پر سی پیک کو ٹارگٹ کر کے، اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا واضح پیغام ہے اور اس کی ضرورت تھی؟ جی یہ لگی یہ رہا ہے کہ چونکہ سی پیک اور چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ بڑھ رہی ہے، اس سے امریکہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اور اس ناراضگی کے ذریعے وہ ہندوستان سے اپنے تعلقات کو مزید استوار کر رہا ہے۔ یعنی آپ کو آپشن کیا لکھیں مدر صاحب؟ یہ لکھیں کہ ٹینشن بڑھے گی، یا یہ کہ یہ بیان دھماکہ وقت کی خیز ضرورت سچویشن ہے؟ ہے، یہ دھماکہ خیز سچویشن ہے، اور ٹینشن یقیناً بڑھ گئی ہے، ٹینشن اور یقیناً بڑھے گی، اور اس میں بھارت جس طریقے سے ایگریسولی آ رہا ہے تو آپ کی طرف سے بھی ظاہر ہے ایگریشن کا جواب پھر اسی طریقے سے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم آئیں گے امتیاز عالم صاحب آپ کی جانب۔ آرمی چیف کا سخت بیان، صورتحال کس سمجھ جا رہی ہے، کیا آپشن لیں گے آپ؟ دیکھیے آرمی چیف کا بیان گلگت میں دیا ہے، اور انہیں خوشخبری یہ بھی دی ہے کہ ارومچی کی طرح گلگت کو ترقی دی جائے گی۔ یہ ایک اچھا متبادل پیش کیا ہے انہوں نے بھارت کے دعوے کے مقابلے میں کہ گلگت میں لوگ بہت پریشان ہیں، اور انہوں نے پیغام دیا ہے ارومچی کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ واقعی ٹھیک کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جتنا وہ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے کون کھڑا ہوا تھا؟ ہم دیکھتے رہے کس طرح فوج کے سربراہ پیچھے ہٹتے رہے، جنرل کیانی کس طرح پیچھے ہٹے، اور جنرل مشرف نے دوہری پالیسی اختیار کیے رکھی، لیکن جنرل راحیل شریف کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس ایسے موقع پہ جب پاکستان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے، ہر طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، تو سپہ سالار کو کھڑے ہو کر عزم کے ساتھ یہ پوزیشن لینی پڑے گی کہ وہ آخری حد تک جائیں گے پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ یہی پاک فوج سے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن جو وہ اور باتیں کر رہے ہیں اس کی تفصیلات ہمارے سامنے نہیں آئیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سرتاج عزیز صاحب نے آج باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مناسب ریڈنگ نہیں ہے، حالات کا صحیح مطالعہ نہیں ہے۔ ہم امریکہ اور افغانستان اور بھارت کے یہ سہ افریقی اتحاد، یہ ہماری پالیسی کی ایک طرح سے شکست ہوئی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا سٹیک اور ہمارا سب سے بڑا جو اسٹریٹجک پوائنٹ تھا،
ہماری اہمیت کا، وہ ہے افغانستان کے پاکستان کے علاقے میں پاکستان استحکام لانے کی بڑی قوت ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے یہ الائنس بن رہا ہے۔ لہذا کیری کو اگلے دن ہی دلی میں ITT میں یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہنا پڑا کہ پاکستان نے بہت قربانیاں دی ہیں اور یہ بڑا مشکل کام ہے، اسے کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، ہمیں پاکستان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہنا کہ امریکہ بھلے ہمارے خلاف چڑھا جائے تو ایک نئی دنیا میں ایک نیا توازن قوت بن رہا ہے، یہ سرد جنگ کے زمانے کی بات ہے۔ 30-40 سال لگیں گے چین کو ایک سپر پاور بننے میں، امپیریل پاور بننے میں، دنیا کی پاور بننے میں۔ تو رہی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم یہ جو علاقائی جو تنہائی ہو گئی ہے پاکستان کی، اور جو ہمارا 2500 کلومیٹر کا بارڈر غیر محفوظ ہے افغانستان کے ساتھ، ہم اسے محفوظ بنانے کی کوشش کریں۔ بھارت کی کوشش ہے کہ وہ مشرقی بارڈر کو اپنے محفوظ بنائے، ہماری ضرورت ہے کہ آپ نئے الائنسز بنانے کا آپشن لے رہے ہیں کہ ہمیں مزید دوستیاں کرنی چاہیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ نئے الائنسز کی بات درست ہے۔ البتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ خطے میں ایک نیا کو ریلیشن شپ آف فورسز بن رہا ہے، اور پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور ہمیں دیوار سے ٹکر مارنے کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں افغانستان کے ساتھ تعاون کو بڑھانا چاہیے۔ آرمی چیف نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ کچھ بھی کہے دنیا، یہ تو صاحب آپ وہ بتا رہے ہیں کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ ہم کیا تنہائی کی طرف جا رہے ہیں، ٹینشن بڑھ رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے یہ وقت کی؟ دیکھیے ٹینشن بھی بڑھ رہی ہے، تنہائی بھی بڑھ رہی ہے، ہمیں گھیرا بھی جا رہا ہے، اور ہمیں یقیناً امریکہ کے ساتھ ایک بڑا کلیئر ڈائیلاگ شروع کرنا چاہیے، اور افغانستان کے ساتھ جو ہماری دوری ہوئی ہے اس دوری کو کم کرنے کی بھرپور اس لمحے میں کوشش کرنی چاہیے۔ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ امتیاز عالم صاحب، آپ کا یہ آپشن ہم نے لکھا ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کی جانب آئیں گے۔ سخت لہجے میں آج کا آرمی چیف کا بیان، صورتحال کس سمت جاتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں جی دنیا جو ہے وہ کروٹ لے چکی ہے، لے نہیں رہی، دنیا کروٹ لے چکی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ پچھلے 1-2 دہائیوں میں یونیپولر ورلڈ بن چکی تھی۔ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکہ یک و تنہا اس دنیا کے معاملات کا جو طے کر رہا تھا وہی مالک تھا، اور باقی دنیا اس کی غلام بن چکی تھی۔ اب یہ صورتحال نہیں رہی، یہ ذہن میں رکھیں۔ نئی الائنمنٹس ہو چکی ہیں، بریگیڈیئر صاحب نے بالکل صحیح کہا، اور سارے لوگ اسے پوزیشنز لے رہے ہیں۔ انڈیا نے جو اپنا لاجسٹک میمورنڈم آف ایگریمنٹ جو سائن کیا ابھی امریکہ میں، ان کے ڈیفنس منسٹر نے ایش کارٹر جو ہے امریکہ کے ساتھ جو کیا ہے، میں سمجھتا ہوں، مجھے اسے غرض نہیں ہے، لیکن انڈیا نے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر کیا ہے، کیونکہ آپ مت بھولیں کہ روس اور چین آلریڈی ڈیفنس الائنس میں ہے۔ ہم چین کے ساتھ جو معاملہ بھی کر رہے ہیں، ہم خود بخود جو ہے روس چین کے الائنس کے اندر آ رہے ہیں، ہمارے پاس چوائس نہیں تھی۔ 150 سال سے جب یہ جو برٹن امپائر تھی، وہ گریٹ برٹش امپائر تھی، اس سے لے کے آج تک امریکہ، چین اور روس کو گوادر آنے سے کنٹین کیا گیا تھا، روکا جا رہا تھا۔ اب وہ وہاں پہ آگے بیٹھ گئے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ اب اس ماحول کے اندر میں یہ بات ضرور ہے کہ حالات بہت خطرناک ہیں۔ میں سارے پینلسٹ ہمارے ہیں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ ہم آتش فشاں کے دہانے میں بیٹھے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ اس معاہدے کے اندر میرا خیال ابھی تک آخری خبر آنے تک کہ جو جان کیری انڈیا میں بیٹھے ہیں، وہ وہاں پہ مختلف معاہدے ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے طریقے سے چین اور روس کو ساؤتھ چائنا سی کے اندر علیحدہ ایک ان کو جو ہے کرائسس کا سامنا ہے۔ 60% وہ اپنی سی پار جو ہے وہ انڈین اوشن میں شفٹ کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹے واقعات نہیں ہو رہے، بہت ہم بڑے سخت ایسے مسئلے میں ہیں جو ہمارا نہیں پیدا کیا ہوا، لیکن اس وقت سرتاج عزیز صاحب نے بہت صحیح کہا ہے، میں اس سے متفق ہوں کہ ہم بہترین پلیس ہیں، ہم آئسولیٹڈ نہیں ہیں۔ انڈیا آئسولیشن میں جا چکا ہے، چاہے وہ کچھ کر لیں، یہ چند دن کی بات آپ دیکھیں، انڈیا آئسولیشن میں جا چکا ہے، اور آرمی چیف نے وہی کانفیڈنس شو کیا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے، تم جتنے اپلائی کرو۔ کشمیر کا جو واقعہ ہے ان کے لیے درد سر بن چکا ہے، اور اس کی اونرس جو ہے عام جو ہے یہ 3rd جنریشن اور انتفاضہ وہاں چل پڑی ہے۔ سی پیک علیحدہ ان کے لیے ایک پریشانی کیا، چائنا نے بھی یہ کہا، پاکستان نے بھی کہا کہ اب وہ آپریشن ہونے کو ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہمارا جو نئی الائنمنٹ ہے، ہمارے پاس چوائس نہیں تھی،
لیکن یعنی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی بڑھ رہی ہے، لیکن آپ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان سمجھے ہاٹ وار کی تیاری سمجھے، ہمارے پاس چوائس نہیں تھی اس نئی الائنمنٹ میں. نہیں صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشیدگی بڑھ ضرور رہی ہے، لیکن پاکستان نے جو نئی الائنمنٹ کی ہے وہ بالکل درست ہے، اور آج کا بیان جو ہے وہ بالکل صحیح سمت میں قدم ہے. بہترین کیا ہے. میں اس پہ جتنا سوچتا ہوں وجی صاحب میں اشعث کر اٹھتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان پچھلے 69 جیب میں اتنا بہترین پلیس نہیں تھا. یہ جو اندھا دھند یہاں پہ $50 بلین آ چکا ہے، 50 بلین اور اس کے پیچھے ہے. امتیاز صاحب نے فرمایا بتایا، یعنی آپ سرتاج صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ کا یہ آپشن لکھ دیں. نہیں، ہم باتیں شاہ پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہیں اس وقت، بالکل دہانے پہ بیٹھے ہیں ہم. یہ اس میں کوئی حد نہیں کیا، بالکل ایک، اور وہ ہماری وجہ نہیں ہے. حد دیکھو نا، یہ جگہ ہر طرف ہو رہا ہے. ترکی کے اندر جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے، جس طریقے سے وہاں یہی تاش وہاں پہ ہے، ہلچل وہاں پہ ہے، یہاں پہ ہی ہلچل ہے. وہاں پہ اس وقت ساؤتھ چائنا سی کے اندر وہ جس کو نیوکلیئر مسل جو ہے نا، وہاں کی انسٹالیشن ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ویورز کے لیے، ہمارے لیے کلیئر کریں نا. سب مرین چائنا میں 18 دے رہا ہے. تو آپ آپشن کیا اختیار کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتری کی جانب جا رہی ہے صورتحال، یا کشیدگی کی جانب بڑھ رہی ہے؟ نہیں، آپ اس کو اس طرح نہ رکھیں. دیکھیں بہتری کی جانب ہماری، آپ دو چیزوں کا علیحدہ کریں. یعنی ہماری ڈائریکشن صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم خطرناک جگہ پر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ ہم خطرناک موڑ پہ ہیں. چیف نے یہی کہا، اس نے کہا ہماری ڈائریکشن بالکل صحیح. ہم ان کو پڑھائے سمجھ چکے ہیں انڈیا کے. انہوں نے کہا ہم ان کی ساری چیزوں کو سمجھ چکے ہیں وہ کدھر جا رہے ہیں، لیکن انڈیا پھنس چکا ہے. یہ انہوں نے امریکہ وہاں پہ 7 جنریشن جو ہے اپنے ٹیکنالوجی انڈیا ٹرانسفر کر رہا ہے. انڈیا ایک فیسینیشن ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ ان کے لیے بہت اچھے کی رپورٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں ہم خطرناک موڑ پر ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کا یہ آپشن لکھ رہے ہیں، آپ کو اختلاف نہیں ہے؟ نیازی صاحب کی بات نہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں. ہم خطرناک موڑ پہ ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ دنیا ایک گرم امتیاز صاحب، آپ بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. امتیاز صاحب کو شاید اوائڈ نہ کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت بہت خطرناک صورتحال ہے. ہمارے سے اوپر بہت بالا تر ہے. نیازی صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ایک شعر کی صورت میں یہ ہے کہ جلتا ہے میرا جسم کس دھوپ کی شدت سے، حالانکہ میں وہاں ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہے. یہ کہتے ہیں آتش فشاں پہ کھڑے ہیں اور ہم اطمینان سے ہیں. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا. میری بات کو میرے پیرائے میں رہنے دیں. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے اس نئی الائنمنٹ میں جو پلیس ہے ہم بہترین پلیس ہیں. یہ جغرافی ہمارے لیے سوانح روح رہا ہے. اس کے لیے ہمارے اوپر کئی جنگیں نازل رہی ہیں. یہی جغرافیہ آج وہی اسی طریقے سے ہے، لیکن ہمیں اس کے پہلی دفعہ بینیفٹ مل رہا ہے. آپ بھی مسکرا رہے ہیں، لگتا ہے کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی شعر سنانا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیے، جو نیازی صاحب نے بات کو میرا خیال ہے تھوڑا سا پھیلا دیا. ایک بہت ہی مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں. ایک ایسے دور سے جہاں ذرا سا غلط فیصلہ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے. یہ کوئی بہت ایزی سچویشن نہیں ہے ہمارے لیے. ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی انڈیا آئسولیشن میں جا رہا ہے، ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں. اس وقت بڑی ٹرکی سچویشن ہے. آپ کے لیے مشکلات ہیں. آپ اس وقت پورے اس ریجن میں ماں سوائے چین کے آپ آئسولیشن میں کھڑے ہیں. اس آئسولیشن سے ہمیں کس طریقے سے نکلنا ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا امتحان ہوگا. جو ہمارا ایگریشن ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر بھارت جس طرح ایگریشن دکھا رہا ہے اس کے جواب میں ایگریشن آنا ہی چاہیے تھا. اس لیے لیکن ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ہمیں بالکل الرٹ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نیازی صاحب. آپ ہی کی بات کو ریپیٹ کیا. امتیاز عالم صاحب، بابر ستار صاحب، مظہر عباس صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب اور حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ. آپ نے رپورٹ اپنی رائے سے میں آگاہ کیجیے گا. کل دوبارہ ملیں گے، سیم ٹائم سیم شو. دیکھتے رہیے جیو نیوز.